अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। इमरान खान के खिलाफ फैसला आ गया सर, 14 साल की कैद और 10 लाख जुर्माना। बुशरा बीबी को 7 साल की कैद और 5 लाख फाइन, और ना देने की सूरत में इमरान खान को 6 महीने और रहना पड़ेगा और बुशरा बीबी को 3 मंथ्स के लिए और जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन वो जो 190 मिलियन पाउंड जिसकी बात की जा रही है वो कहाँ है, ये कोई नहीं बता रहा। देखिए, बात ये है कि इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो पता होना चाहिए कि अलकादिर ट्रस्ट केस है क्या एक्चुअली। अच्छा, ये जो केस है ना, ये केस ऐसा है कि एक नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया में। नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक ट्रांजैक्शन हुई जिसमें मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड जो है वो उसकी आ, अदायगी हुई, और बरतानवी अदालत ने ये कहा कि ये पैसे जो हैं ये कुछ ड्यूबियस पैसे हैं, इनकी कोई लीगैलिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई, तो ये पैसे जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएं। ठीक है जी। अच्छा, अब जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग में बगैर डिटेल्स बताए एक चीज अप्रूव की कि ये जो पैसे हैं ये पाकिस्तान आ जाएं, और ये पैसे जो थे ये वहाँ से ट्रांसफ़र हुए, और बजाय इसके कि ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाते, ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। और उसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि ये अगर आप पिंडी से लाहौर जाएं तो रास्ते में सुहावा के पास आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, एक वो अलकादिर यूनिवर्सिटी वहां पे बनाई इन्होंने, अलकादिर ट्रस्ट एक बनाया। और वो जो पैसे थे, उन पैसों को बजाय इसके कि ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाते, वो पैसे तकरीबन 50 अरब जो है वो चले गए एक ट्रस्ट के पास। और वो जो ट्रस्ट है उसके जो ट्रस्टीज हैं उसमें इमरान खान भी हैं, उनकी एहलिया भी हैं, उसमें आ, वो जो फराह गोगी हैं वो भी हैं, और काफी सारे और भी लोग हैं। तो एक तरह से वो जो पैसा जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था, वो पैसा बजाय इसके कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाता, वो एक ट्रस्ट के पास आया। और एक तरह से आपने सपोजिटली ब्लैक मनी को आपने उसको वाइट कर दिया, आपने उसको मनी लॉन्ड्रिंग की आपने। तो बेसिक जो एलिगेशन है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मलिक रियाज का जो पैसा था उसको एक ट्रस्ट के अंदर लगा के आपने पैसे को वाइट कर दिया। तो बेसिकली तो ये एलिगेशन था, और उसके लिए फिर ये एक नैब में केस शुरू हो गया, और नैब ही के केस की बेसिस पे फिर आज जो है वो फैसला आया है जिसकी अभी आपने डिटेल्स बताई हैं। लेकिन सर लोगों का ये भी कहना है कि अब इमरान खान अपील दायर कर सकते हैं और इमरान खान बाहर आते दिखाई देंगे। बहुतों का ख्याल है कि क्या जुल्फिकार अली भुट्टो वाली हालत होगी। कई तरह की बातें चल रही हैं। क्या फ्यूचर लग रहा है इमरान खान का? नहीं, देखिए, वो अभी 30 दिन के अंदर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं इस फैसले के खिलाफ, और उनको रिलीफ मिल सकता है। बुशरा बीबी को 7 साल की कैद की सजा हुई है। 7 साल की कैद की जो सजा है उसमें उनको जमानत मिल जाएगी, अब सजा मुअत्तल हो जाएगी। ठीक है। और इमरान खान के केस में भी यही लोग कह रहे हैं कि वो भी हाई कोर्ट में जाएंगे। विद इन 30 डेज उन्होंने अपील फाइल करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनकी सजा भी मुअत्तल हो जाएगी। तो ये तो हर कोई कह रहा है कि ये इस तरह से अभी वो अपील करेंगे और फिर उसके बाद उनको रिलीफ मिल जाएगा वहां से।
لیکن ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس جج نے ناصر جاوید چودھری نے سزا دی 2004 میں سپریم کورٹ نے اس کو ڈسمس کر دیا تھا اور سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی بھی جوڈیشل رسپانسبلٹی ڈسچارج کرنے کے اہل ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک کیس میں غلط بیانی کی اور ایک انتہائی اللیگل ایکٹ کیا. ایک حبیب وہاب الخیری ایک پنڈی کے ایک وکیل تھے اور 80 سال ان کی عمر تھی اور وہ بہت سے یہ پبلک ویلفیئر کے کیسز لے لیتے تھے اور وہ ہیومن رائٹس کے کیسز لے لیتے تھے. تو وہ کوئی سول سوٹ تھا تو اس میں اسی جج نے ناصر جاوید چودھری نے جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس نے عدالت میں وہ پیش ہی نہیں ہوئے اور ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. یعنی جب جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے تو ملزم کا عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے. وہ نہیں تھے عدالت میں 80 سال ان کی عمر تھی اور ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. تو اس میں پھر وہ سپریم کورٹ نے ایک ایکشن لیا اور باقاعدہ طور پہ اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ پولیس والوں کے کہنے پہ اس نے یہ سارا کیا ہے, یہ اہل ہی نہیں ہے اس پوزیشن کے لیے اور اس کو ڈسمس کریں اور یہ آئندہ سے یہ بندہ جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ کوئی جوڈیشل فنکشن پرفارم کر سکے. تو وہ ایک جج تھی افتخار حسین چودھری, وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اور یہ جو فیصل چودھری ہیں اور فواد چودھری یہ ان کے وہ کوئی ماموں تھے. انہوں نے پھر اس بندے کو کسی طریقے سے وہ کوئی ریلیف دیا اپنے طور پہ, حالانکہ وہ نہیں دے سکتے تھے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. تو اس کو ایک دور دراز علاقے میں بھیج دیا اور بس وہ کیس ویس دبا دیا اور یہ پھر صاحب چلتے رہے. تو اس دور میں اگر جس بندے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ انفلوئنس ہو سکتا ہے ایکسٹرنل پریشر سے, تو کیا ابھی جو اس نے فیصلہ کیا ہے عمران خان کا اس میں وہ انفلوئنس نہیں ہوا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر اس سے پہلے بھی جب نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز بنائے گئے 10 سال کے لیے وہ سعودیہ چلے گئے, جنرل پرویز مشرف کی جب ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی. اس کے بعد نواز شریف صاحب دوبارہ چلے گئے جب عمران خان آئے تو جی وہ لندن چلے گئے. ان کے لیے بھی کہا گیا کہ جی یہ آگے پوری لائف جو ہے یہ پالیٹکس نہیں کر سکتے, اپنی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو ہیڈ نہیں کر سکتے, طرح طرح کی باتیں کی گئی. لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کر کے سارے کیس ختم ہو گئے. کیا عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ دیکھیے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کیا سیٹلمنٹ ہوتی ہے. تو اس ملک میں تو راتوں رات کیسز بن جاتے ہیں اور راتوں رات کیسز ختم ہو جاتے ہیں. اب یہی دیکھ لیں, اب تقریباً 186 کیس عمران خان کے خلاف بنائے ہوئے ہیں. یعنی وہ لیٹ سے کہ پنڈی میں تھا یا اسلام آباد میں تھا اور کیس جو ہے وہ کوئٹہ میں بن رہا ہے اس کے خلاف, وہ ہر کیس میں اس کو ڈال دیا. تو کرنے والی بات ہے, کوئی لاجیکل آپ ذرا سوچیں کہ یار 186 کیس ایک بندے کے خلاف, یعنی اگر کوئی بندہ سبی میں سڑک پہ آیا ہے تو اس پہ جو کیس بنا ہے اس میں بھی عمران خان کا نام ڈال دیا, یہ کیا بات ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی جی یہ میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں, بلکہ ابھی تو یہ خبر بھی آئی ہے کہ علی نواز گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر علی جو ہیں وہ آرمی چیف سے ملے ہیں اور کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. تو اس ملک میں کچھ بھی ممکن ہے, یعنی یہ بھی پاسبل ہے کہ اگلے چند دنوں میں وہ سارے کے سارے کیسز ختم کر دیے جائیں. سارے تو نہیں ختم کریں گے, کچھ رکھیں گے ڈیموکلی سوڈ کی طرح نا, وہ تلوار لٹکتی اس نے ایسی حرکت کی تو پھر نیا کیس کھول دیں گے, وہ مطلب اس طرح سے. بالکل. لیکن سر یہ آپ کی بات سے مجھے یاد آئی, یہ گورنمنٹ اور جو پی ٹی آئی ہے یہ بھی آپس میں ڈائیلاگ کر رہے تھے, ان کی بھی ایک طرح سے میٹنگز چل رہی تھی, اور یہ سلسلہ جو ہے یہ اب رک جائے گا یا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ایک بڑے لیڈر کو یعنی مین لیڈر کو اگر 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے تو کیا گورنمنٹ اور
جو پی ٹی آئی وہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنے کے قابل رہیں گے؟ میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے نا وہ تقریباً اب ارریلیونٹ ہو گئی ہے اس پورے معاملے میں، اور گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے کیا اختیارات تھے. تو وہ اصل جو مذاکرات ہیں اور اصل جو سیٹلمنٹ ہونی ہے نا، وہ ہونی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی، اس کی پارٹی کی. تو گورنمنٹ جو ہے وہ بس بغلیں جھانک رہی ہے. گورنمنٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے. اب وہ جو 4 بندے لا کے بٹھا دیتے ہیں، وہ کیا ہے وہ بندے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ بات چل رہی ہے کوئی عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ سزا بہرحال سنا دی گئی ہے، لیکن یہ آپ دیکھیے گا چند دنوں میں یہ معطل ہو جائے گی، اور پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ عمران خان ضمانت پہ باہر آ جائیں. لیکن یہ سر بھی تمام جی 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 بتائیں. لیکن سر اس تمام سلسلے میں نواز شریف صاحب کی کوئی سنائی نہیں پڑ رہی کہ کوئی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کافی ٹائم سے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا ہے. بلاول بھٹو زرداری بہت ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، نہ صرف سوشل میڈیا یا میڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے میں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینلز پہ ان کی پارٹی کو لے کر کئی پیڈ قسم کے جو کنٹینٹ چلائے جاتے ہیں، جو کمرشلز ہوتے ہیں، وہ بھی دکھائے جا رہے ہیں کہ جی انہوں نے سندھ میں بڑا کام کیا ہے، کراچی میں بڑا کام کیا ہے، پتہ نہیں کون سا کیا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے. کیا بلاول بھٹو آگے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا اب لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بعد بلاول صاحب کی باری ہے؟ دیکھیں کوششیں تو وہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی، لیکن کچھ ایشوز ہیں بڑے جو کہہ لیں کہ یہ مشکل ہوں گے پیپلز پارٹی کے لیے کچھ فیصلے کرنے. مثال کے طور پہ اب تقریباً 10 لاکھ ایکڑ زمین فوج نے ایکوائر کی ہے چولستان میں اور کچھ اور علاقوں میں. تو اب وہ پانی چاہیے ان کے لیے، اور اگر ان کو پانی دیا جاتا ہے ان زمینوں کو، تو پھر سندھ کو پانی جو ہے وہ کم کرنا پڑے گا. تو سندھ کو پانی کم کرنے کا جو ایک ایشو ہے اس پہ بلاول کبھی تیار نہیں ہوں گے، پہلی چیز. دوسرا جو این ایف سی ایوارڈ ہے، 18ویں ترمیم کے ذریعے این ایف سی ایوارڈ پہ ایگری کیا گیا، اس کے تحت بھی اس کو بھی ریوائز کرنا چاہتی ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یا حکومت تو خیر وہی کرے گی نا جو اسٹیبلشمنٹ اس کو کہے گی. تو وہ این ایف سی ایوارڈ پہ بھی بلاول کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ کمپرومائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کو جو اس وقت شیئر مل رہا ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے، وہ کم کرنا پڑے گا. تو یہ 2 ایسے ایشوز ہیں کہ جن پہ پیپلز پارٹی کبھی بھی ایگری نہیں کرے گی، اور ایگری نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر حکومت میں آنا جو ہے نا وہ پاسبل نہیں، کیونکہ پہلے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے یقین دہانی چاہے گی نا کہ یہ آپ کو اگر بناتے ہیں ہم، تو پھر یہ ایشوز جو ہیں ان پہ آپ کو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو وہ تو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کسی صورت میں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیز. لیکن سر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں جو پاک افغان بارڈر ہے وہاں پر ٹینشن بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. پارا چنار میں بہت سچویشن خراب ہے، اور جو گورنمنٹ ہے یا جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو اس وقت وہاں دھیان دینا چاہیے تھا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ ضروری تھا کہ عمران خان کے کیس کو جو ہے اچھالا جائے، عمران خان کے کو کسی طریقے سے سزا دلوائی جائے؟ کیا پارا چنار اور اس کے پاس کے علاقے جہاں پہ بہت زیادہ کشیدگی ہے، بہت زیادہ ٹینس سچویشن ہے، اس وقت گورنمنٹ کا پورا فوکس وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اصل میں جی گورنمنٹ کو تو آپ میرا خیال ہے ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ گورنمنٹ کے پاس کتنا اختیار ہے، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. یہ بیسیکلی سارے جو فیصلے ہو رہے ہیں نا یہ کہیں اور ہو رہے ہیں. یہ اسلام آباد میں نہیں ہو رہے، یہ راول پنڈی میں ہو رہے ہیں. تو راول پنڈی جو ہے وہ اس کا فوکس اس وقت اس عمران خان ایشو پہ بھی ہے. عمران خان بہرحال ایک تھریٹ تو ہے نا ان کے لیے، یعنی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نا اس وقت، یہ تو سارے مانتے ہیں، ماننا پڑے گا. ماننا پڑے گا. اور پچھلے جو الیکشنز تھے اس میں سب سے بڑی جو پارٹی تھی وہ پی ٹی آئی ہی تھی. یہ تو انہوں نے بعد میں پھر وہ فارم 47 کے اندر تبدیلیاں کر کے تو وہ جتوایا ان کو.
اور اب اگلے الیکشن میں تو میرا خیال ہے یہ 10 سیٹیں نہیں جیت سکتے پی ایم ایل این جو ہے، اور ان کو پتا ہے کہ یہ ان کا آخری دور ہے، اس کے بعد ان کو شاید یہ سڑک کے اوپر نکل بھی نہ سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملٹریلی بھی ایکٹیو ہے کچھ ایریاز میں، اور پولیٹیکلی بھی خاصی ایکٹیو ہے. پولیٹیکلی وہ یہ عمران خان والا جو معاملہ ہے اس کو ہینڈل کر رہی ہے، اور باقی وہ جو پارا چنار والا ہے اور دوسرے جو علاقوں میں اس وقت ایک طرح کی ایک ٹیررزم ہے یا کہیں انسرجنسی ہے، تو اس کو بھی وہ اپنے طور پہ ہینڈل کر رہے ہیں. ڈیسیژن میکنگ ساری ان کی ہے یہ، کیونکہ دونوں امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، یعنی پولیٹیکل لیول پہ بھی ان کو منوور کرنا ہے. عمران خان کی جو ایک اسٹرانگ سپورٹ بیس ہے، اور وہ بہرحال ایک تھریٹ تو ہے نا عمران خان. لیکن سر عمران خان کو ہیرو بنانے میں بھی تو انہی لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے ان کو جیل بھیجا، اس لیے کہ جس وقت پرائم منسٹر تھے عمران خان کو پسند تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. میں نے خود بہت کرٹیسائز کیا عمران خان کو کہ ایز اے پرائم منسٹر ان کی جو گورنمنٹ تھی وہ ایک طرح سے بالکل ناکام رہی تھی کچھ بھی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے میں. ایسی ہے بالکل ایسا ہی ہے. یعنی بہت سی اپرچونٹیز اویلیبل تھیں عمران خان کو، لیکن اس نے کوئی ایسا ریڈیکل ڈیسیژن نہیں کیا جس سے کہ کوئی حالات و واقعات میں بہتری آئے، اور یو ٹرنز بے شمار لیے. اب آپ دیکھیے، ایک چیز صرف میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جو آرمی چیف تھا وہ اس فیور میں تھا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں، جنرل باجوہ. ادروائز ہمارے جتنے بھی آرمی چیف آئے اب تک وہ تو اس فیور میں نہیں تھے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری لائی جائے. لیکن جنرل باجوہ تھا، اور ایک گولڈن اپرچونٹی تھی عمران خان کے پاس کہ وہ اس کو کیش کرواتا، انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری لاتا، ٹریڈ ریلیشنز بناتا، ویزا رجیم ریلیکس کر دیتا، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو اسٹرینتھن کرتا، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو بھی معاملات تھے، جو برننگ ایشوز تھے، ان کو بیک برنر پہ ڈالا جا سکتا تھا، اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پہ فوکس کیا جا سکتا تھا، انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دیا جا سکتا تھا. لیکن عمران خان نے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی جو تھی اس کو ضائع کیا، اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیٹ بیک ہوا ہمارے ملک کو. بالکل سر ایسا ہی ہے سر. ساری دنیا اس وقت جو ہے، ٹھیک ہے آپ کے اختلافات ہوتے ہیں، بھارت سے بھی ہیں اور رہیں گے، لیکن کسی طریقے سے کوئی رستہ تو ایسا نکالنا چاہیے تھا عمران خان کو بھی، اور ایون ابھی شہباز شریف صاحب کو بھی، کہ کسی طریقے سے ٹرمز بہتر ہو. اس لیے کہ اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان نے ہی بھگتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان سے بات نہ کرنے سے یا پاکستان کے بھارت سے بات نہ کرنے سے کوئی نقصان بھارت کا ہو گیا. ہماری ہی جیسے کہتے ہیں کہ سچویشن خراب سے خراب ہوتی چلی گئی ہے. ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے. نہیں دیکھیں، انڈیا کو کیا نقصان ہونا ہے؟ انڈیا ایک بہت بڑی ایک اکنامک پاور ہے، ملٹری پاور ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. فائدہ تو ہمیں ہونا تھا نا، ہمیں اتنی بڑی مارکیٹ مل جاتی، ہماری پروڈکٹس وہاں پہ جاتی، انڈیا کی جو پروڈکٹس ہیں جو کہ بڑی سستی ہیں وہ یہاں پہ آتی، عوام کو فائدہ ہوتا. ٹھیک ہے، اور ایک طرح کا ایک اس ریجن کے جو ممالک ہیں وہ سارے مل جل کے، ایون سارک اویلیبل ہے ایک پلیٹ فارم، اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جا سکتا تھا. بڑا فائدہ ہو سکتا تھا عوام کو بھی اور دونوں ملکوں کو. لیکن بس وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کو شاہ محمود قریشی نے کہہ دیا کہ بھئی نہیں یار اس طرف نہیں جانا، نہیں تو لوگ جو ہے وہ باتیں بنائیں گے، یار یہ دیکھو پرو انڈیا ہو گیا یہ، تو وہ پھر گیا. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی سپورٹ حاصل تھی، جنرل باجوہ جو تھا وہ آن بورڈ تھا، تو یہ کر دیتا تو بات بہت آگے جا سکتی تھی. بالکل ایسے
اس نے کچھ نہیں کیا. لیکن سر جو بھی اب ہماری جو حکومت ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تھوڑا سا میچور ہونا چاہیے, ان کو تھوڑا سا میچور ہونا پڑے گا کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے ٹرمز بہتر ہوں, جو بھی ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کے ساتھ ساتھ کنٹری کے اندر بھی جو لوگ بات کر رہے ہیں اور ایک طرح سے ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنا اوپینین دے رہے ہیں, ان کو بھی بات کرنے دیں, بجائے اس کے کہ یہ کبھی انٹرنیٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو کبھی لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں, کبھی فون کالز کرتے ہیں. اس سے ان کے حالات بہتر نہیں ہونے, خراب سے خراب تر ہی ہوتے چلے جائیں گے. بہرحال جو لوگ بھی بات کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی, چاہے میں ہوں چاہے وسیم الطاف صاحب ہوں یا کوئی دوسرے لوگ ہوں, وہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے ہی بات کرتے ہیں. ہم نے کہیں اور نہیں جانا, ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. تو میرے خیال ہے گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اس طرف بھی سوچنا چاہیے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو.